ऑफिस के अंदर ह्यूगो, च्योर और सदर यज़दानी एक दूसरे को घबराए हुए नज़रों से देख रहे थे। अभी मुलाकात शुरू ही हुई थी और फिज़ा पहले ही तनाव से भरी हुई थी। उन्हें डर था कि रानिया नाराज़ ना हो जाए, मगर रानिया नाराज़ नहीं हुई। वो सिर्फ पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे तो लगता है कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ। मेरे जिस्म पर गोश्त थोड़ा बढ़ा है, जिससे लगता है कि कोलेजन ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं पहचान ही ना पाई। मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों को अपने चेहरे पर ज़्यादा छुरियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखो, पहले तुम्हारी नाक थोड़ी सी चपटी ज़रूर थी, मगर वो कुदरती और साफ लगती थी। अब तो ज़रा सख्ती सी महसूस हो रही है। कहीं ये आंखों का मसला तो नहीं? मिस्टर च्योर, आपको उसका चेहरा कैसा लगता है? ह्यूगो का सर खौफ से सुन सा हो गया। अगर ये पहले का वक्त होता तो वो सिंडी की कोई इज्जत ना देता, मगर अब वो जानता था कि अगर उसने ज़रा भी मनफी बात कही तो दोनों कंपनियों का ताउन टूट सकता है। मैं कहूँगा कि दो बड़ी हसीनाएं, मुझे शर्मिंदा ना करो। ह्यूगो ने माजरत के लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि आप दोनों ही मेरी नज़र में सबसे हसीन हैं। रान्या ने ह्यूगो की तरफ आंखें घुमा लीं। सिंडी ने होंठों पर हाथ रखकर नरमी से मुस्कुराकर कहा, सदर च्योर, मेरा मानना है कि औरत को अपनी जगह खुद बनानी होती है। देखो, मैं पहले इसे सलाम करती थी, मगर ये मुझे नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब तो ये खुद भी हसीनाओं की कतार में खड़ी है। तुम्हारा उठने का अंदाज वाकई खास है, रानिया ने तंजिया कहा। सिंडी ने तकब्बुर से अपनी नई मैनीक्योर की हुई उंगलियों को देखते हुए कहा, एलिज़ा, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। चाहे मैंने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया, मैंने अपनी मेहनत और सलाहियत के ज़ोर पर ही पैसा बनाया। मेरा ना तो सबीन जैसा ख़ानदानी पस मंज़र है, ना फरिया जैसा असर व रसूख, ना ही वज़ीर आज़म के बेटे जैसा बॉयफ्रेंड था। तुम खुशकिस्मत थीं। देखो, हम दोनों पहले अदाकाराएं थीं, लेकिन आखिरकार तुम पहले बॉस बन गई। जहाँ भी जाती हो सब इज्जत करते हैं, और मैंने भी यही सीखा कि इस दायरे में इज्जत तभी मिलती है जब आप खुद बॉस बने। रानिया को हंसी आ गई। क्या वो खुशकिस्मत थी? ये जुमला इन बरसों में सुना हुआ सबसे मज़ाहिया जुमला था, मगर इसे सिंडी से बहस की ज़रूरत नहीं थी। बॉस होना वाकई अच्छा है, रानिया ने लम्हा भर सोचने के बाद कहा। लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ये फितरी है। तुम जैसी हालत से यहाँ तक पहुँची हो, ये आसान नहीं था। सिंडी, हकीकत ये है कि हम दोनों अब कैनबेरा के सर्कल में हैं। मेरा मकसद है कि मैं माजी के झगड़ों को भुलाकर बिजनेस की दुनिया में ज़्यादा दोस्त बना सकूं और कम दुश्मन। ये सबके लिए अच्छा है। सिंडी की आंखों में हैरत की झलक उभरी और फिर उसने नीम मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे बिजनेस में दोस्ती चाहती हो, एलिज़ा? क्या तुम भूल गई हो कि हमारे बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कितनी दुश्मनियां हैं? और फिर सबरीन और फरिया के साथ भी मेरा ताल्लुक बुरा है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी पुरानी दुश्मनी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि तनवीर मेरा माजी है। जहाँ तक सबरीन और फरिया की बात है, तुम कभी उनकी दोस्त थीं। आज ये सब सिर्फ हसद की बात है, मगर तुम्हें अब उनसे हसद करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मुकाम आज उनसे मुख्तलिफ है। रानिया ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, देखो, दुश्मनी से कहीं बेहतर है कि दोस्त बना जाए। सिंडी ने देर तक इस पर निगाह जमाए रखी, फिर दिल ही दिल में सोचा कि रानिया वाकई बिजनेस के लिए पैदा हुई है। फायदे के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और माजी को भुला सकती है। बदकिस्मती से सिंडी ऐसा नहीं कर सकती थी। माजी में इसकी इज्जत और इसका वक़ार सबरीन, फरिया और तनवीर ने रौंद डाला था। वो आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वो इस खोए हुए वक़ार को दोबारा हासिल करने और इन सब को कीमत चुकाने के लिए है, जिन्होंने उसे कभी कमतर समझा। रानिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, मेरे साथ दोस्ती नामुमकिन नहीं है। सिंडी ने अपनी लंबी जुल्फ़ें
دلکش انداز میں جھٹکی اور بولی، جب تک تم صبرین اور فریہ سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتی، ایف وائی جی ویڈیوز کے کچھ شیئرز مجھے نہیں دیتی، میرے ساتھ مل کر کام نہیں کرتی اور آئندہ لاغاری خاندان کے ہر فرد سے فاصلہ نہیں رکھتی۔ اس بار سب سے پہلے ہیوگو کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگرچہ وہ اس تعاون کو آگے بڑھانے کا بہت خواہش مند تھا، لیکن اسے لگا کہ سنڈی حد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر سنڈی کا رویہ ایسا تھا جیسے رانیا اس سے بھیک مانگ رہی ہو۔ دوسرے لوگ رانیا کو نہیں جانتے تھے، مگر ہیوگو اچھی طرح جانتا تھا کہ رانیا کے لیے پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ اپنی اصل حیثیت ظاہر کر دے تو دنیا میں بے شمار دولت مند اس کے ساتھ بزنس میں جڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر وہ ہمیشہ کم پروفائل میں رہی۔ اس نے کئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، لیکن شاذ و نادر ہی براہ راست مداخلت کی۔ صاف ظاہر تھا کہ رانیا کو زندگی بھر پیسے کی کمی کا سامنا نہیں ہونا تھا۔ آج کی سنڈی واقعی بدلی ہوئی تھی، لیکن حقیقی دولت مندوں کے مقابلے میں جنہیں ہیوگو نے دیکھا تھا، اس میں نہ عاجزی تھی نہ تدبر۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ محض وقتی خوشحالی کا فخر کر رہی ہو۔ چند کامیابیاں ملتے ہی سنڈی اپنی پہچان ظاہر کرنے کو بے تاب تھی اور ان سب کو رون دینا چاہتی تھی جو ماضی میں اس کے سر پر کھڑے تھے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، رانیا نے بغیر ہچکچاہٹ کے سر جھٹکا۔ مجھے ایسے معاہدے پسند نہیں جن میں مجھے دوسروں کی شرائط ماننا پڑے۔ سنڈی نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، مسٹر چیور، صدر خاور، لگتا ہے آپ لوگوں میں تعاون کی کوئی سنجیدگی نہیں۔ بڑے بزنس میں صرف ایف وائی جی ویڈیوز ہی نہیں جو ہماری ٹیکنالوجی کی ضرورت رکھتی ہے۔ مقابلہ سخت ہے۔ جتنا مجھے علم ہے اس وقت ایف وائی جی ویڈیوز ٹریفک میں نمبر 1 ہے، لیکن اس کے پیچھے 2 بڑی ویڈیو سائٹس ہیں جو اسے پچھاڑنے کے لیے بے تحاشا پیسہ لگا رہی ہیں۔ محتاط رہیں، کہیں آپ کو مارکیٹ سے باہر نہ کر دیا جائے۔ ہیوگو اور صدر خاور دونوں ہچکچائے اور صدر خاور نے شرمندہ لہجے میں کہا، محترمہ ایلیزا، دیکھیے، اصل میں شاپنگ مال تو محض پیسہ کمانے کے لیے ہے۔ اگر ہم مضبوطی سے مل کر کام کریں تو ایف وائی جی ویڈیوز دیگر کمپنیوں سے بہت آگے نکل سکتی ہے۔ رانیا نے سر اٹھا کر سنڈی کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں 10% شیئرز دینے پر اعتراض نہیں، باقی شرائط قبول نہیں، اور ایک اور بات، تمہیں اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی صرف ہماری کمپنی کو مہیا ہوگی، ورنہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ میں مانتی ہوں کہ مقابلہ سخت ہے، لیکن دوسری ویڈیو سائٹس ابھی آغاز پر ہیں۔ اگر تمہیں منافع چاہیے تو بغیر کھربوں کی سرمایہ کاری کے یہ ممکن نہیں۔ سوچ لو۔ ٹھیک ہے، سنڈی نے بیگ گھماتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن ایسی صورت میں تمہاری دوست نہیں بن سکتی۔ رانیا نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے جو بے تکی شرائط رکھی تھیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم دوستی کا ارادہ رکھتی ہی نہیں تھیں، بس مجھے اپنے قدموں تلے روننا چاہتی تھیں۔ سنڈی، تم ابھی حقیقی بالادست بننے کی اہل نہیں۔ اگر تم واقعی آگے بڑھنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ دشمنیوں کو دوستی میں بدل کر آگے بڑھا جائے۔ سنڈی پلٹ گئی اور جاتے جاتے بولی، میں سیکریٹری سے کہہ دوں گی کہ معاہدہ تمہیں پہنچا دے۔ کچھ دیر بعد رانیا بھی اٹھی، بعد میں فائلز بھیج دینا، میں سائن کر دوں گی۔ ہیوگو خود اسے نیچے تک چھوڑنے آیا اور بولا، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں ماننے میں بہت وقت لگے گا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم اتنی جلدی ہاں کر دو گی۔ رانیا نے کہا، میں ذاتی جھگڑوں میں کو کمپنی کے اندر نہیں لاتی۔ ہیوگو نے تعریف بھری نگاہوں سے کہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سنڈی کے عزائم کچھ زیادہ بڑے ہیں، شاید وہ صرف منافع پر راضی نہ ہو۔ رانیا نے پرسکون لہجے میں کہا، اسی لیے تو جب دونوں کمپنیاں شراکت داری کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں جائیں گی اور شیئرز کی قیمت بڑھے گی، میں اپنے حصے کے شیئرز بیچ دوں گی۔ ویسے بھی فیرا فلمز خریدنے کا میرا اصل مقصد تنویر کو نیچا دکھانا تھا، اب میرے لیے اسے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہیوگو چند لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، لیکن ایف وائی جی ویڈیوز تمہیں مسلسل منافع اور ڈویڈنڈ دے رہے ہیں۔
ہیوگو نے مزید کہا، سنڈی کے شامل ہوتے ہی اس کے مزاج کے حساب سے وہ ضرور ایف وائی جی ویڈیوز میں مداخلت کرنا چاہے گی۔ ایک سرمایہ کار کی حیثیت سے میں اس کی صلاحیت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا۔ رانیا نے کندھے اچکائے اور حقیقت بتائی، ہاں میں مانتی ہوں کہ وہ ایک غریب گھرانے سے نکل کر آج تک پہنچی ہے۔ اس میں کچھ صلاحیت ہے، لیکن اس کی اصل طاقت بزنس یا مینجمنٹ میں نہیں، نہ ہی اکنامکس میں ہے۔ کالج کے عام مضامین کی بنیاد پر کچھ پیسے کمانا آسان ہے، لیکن کمپنی کو بڑی سطح پر آگے لے جانا مشکل ہے۔ یہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا۔ یوگو کچھ کشمکش میں پڑ گیا۔ آخر کار ایف وائی جی ویڈیوز نے اسے اس سال بے پناہ منافع دیا تھا، اس نے کہا، لیکن کیسی ٹیکنالوجی بھی تو اس کے ہاتھوں میں اچھی طرح ترقی نہیں کر رہی۔ رانیا نے فوراً کہا، یہی تو تم نے خود کہا کہ اسی ٹیکنالوجی کا سسٹم دراصل کیمپو گروپ کے سابقہ مالک نے بنایا تھا۔ سنڈی نے صرف لاغاری اور اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر ان سے پیسہ نکالا، کیمپو گروپ پر قبضہ کیا اور اب براہ راست منافع کھا رہی ہے۔ اس نے کمپنی کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں نے اسے زیتون کی شاخ تھمائی تھی، صلح کرنے کو تیار تھی، لیکن وہ نہیں مانتی۔ رانیا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وہ شاید سمجھتی ہے کہ آج وہ بہت طاقتور ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ بزنس میں اگر کبھی دشمنی کو دوستی میں بدلا جا سکے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں ایک لائن چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اس نے اپنے پرانے باس شیڈرک کو بھی پوری طاقت سے دبایا۔ بظاہر سب کو لگے گا کہ وہ بڑی زبردست ہے، لیکن حقیقت میں عقل مند لوگ سمجھیں گے کہ وہ حد سے زیادہ بے رحم ہے۔ آخر کار شیڈرک کو بھی اس کا محسن سمجھا جانا چاہیے تھا۔ ہیوگو خاموش ہو گیا۔ رانیا کی باتوں نے اسے اچانک یہ احساس دلایا کہ سنڈی میں واقعتاً بے شمار مسائل ہیں۔ رانیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یقین کرو، جب دونوں کمپنیاں تعاون کا اعلان کریں گی تب ایف وائی جی ویڈیوز کی مارکیٹ ویلیو سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک بار میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو تم مجھے اتنی اچھی قیمت پر نہیں بیچ سکو گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں تمہیں دوست سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کے رانیا نے رخ موڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ شام کو جب رانیا شیرازی کارپوریشن سے گھر واپس آئی تو گاڑی پارک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں صرف آیا کھانا پکا رہی تھی۔ سسٹر لین، مسز واسطی اور ایلیان موجود نہیں تھے۔ آیا نے بتایا، وہ سب سبزیاں اگانے کے لیے اگلے گھر گئے ہیں۔ رانیا، کیا؟ آیا مسکرا کر بولی، مسٹر تنویر نے اپنے گھر کے باغ میں سبزیوں کی کیاری لگائی۔ آپ کی امی کو سبزیاں اگانے کا بڑا شوق ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ بھی ایلیان کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ ویسے آپ کی امی نے مسٹر تنویر کو آج رات کے کھانے پر بھی مدعو کیا ہے۔ رانیا کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ اس نے سوچا، کل ہی تو تنویر نے کیجولی بات کی، مگر اسے گمان بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی عمل کر ڈالے گا۔ اوروں کو شاید علم نہ تھا، مگر مسز واسطی کو یہ سب خوب پتہ تھا۔ جب وہ پہلے اپنے گاؤں میں رہتی تھی تو پیچھے ایک بڑی زمین پر سبزیاں کاشت کرتی تھیں اور مرغیاں بطخیں بھی پالتی تھیں۔ یوں لگا جیسے اس بار تنویر نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہو۔ رانیا بڑبڑائی، میں ذرا دیکھتی ہوں۔ ایک دن بھر کام کرنے کے بعد رانیا اپنی ننھی سی جان، اپنے بیٹے کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ فوراً اگلے گھر گئی اور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کائڈن نے کھولا اور مسکراتے ہوئے رانیا کو پچھلے صحن کی طرف لے گیا۔ صحن بڑا پر رونق تھا۔ مسز واسطی نہایت دلچسپی سے زمین کھود رہی تھیں۔ تنویر نے ایلی کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا اور سورج کی ڈھلتی روشنی اس کے لمبے پتلے وجود پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی شخصیت اور زیادہ شاندار لگ رہی تھی۔ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ کمر کے درد کی شکایت ہے، اور اب یہاں مٹی کھود رہی ہیں، رانیا نے جھنجھلا کر کہا۔ تنویر نے معذرت خواہ لہجے میں وضاحت دی، میں نے تو بس آنٹی کو مشورہ دینے کے لیے بلایا تھا، مگر کسے خبر تھی کہ وہ خود بیلچہ اٹھا لیں گی۔ مسز واسطی نے فوراً کہا، بیٹی، تنویر کو کچھ نہ کہو، کمر میں درد ہوتا ہے تو فارغ بیٹھنے سے بڑھتا ہے، ذرا سا کام کرنے سے ٹھیک لگتا ہے۔ رانیا، یعنی سبزی اگانے کی مٹی کھودنا بھی کمر درد کی دوا ہو سکتا ہے؟
امی کل کر لیں۔ رانیہ نے منانے کی کوشش کی۔ اب اندھیرا ہو رہا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آنٹی آپ پہلے جا کر کھا لیجئے، تنویر نے بھی اسے منایا۔ اچھا۔ واسطی بیگم سیدھی کھڑی ہوئی اور بیلچہ رکھ دیا۔ تنویر چلو آؤ، ہماری حویلی میں کھانے پر آ جاؤ۔ تنویر نے خاموشی سے رانیہ کے اچانک سنورے ہوئے چہرے کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے انکار کر دیا۔ میں نہیں آؤں گا، اگر میں روز آپ کے یہاں کھانے پر آؤں گا تو ایلیزا کو برا لگے گا۔ رانیہ، یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ رانیہ کو یہ سوچ کر عجیب لگا کہ کہیں وہ کنجوس تو نہیں بن گیا۔ مزید برآں تنویر اسی پڑوس میں رہتا ہے اور روزانہ کھانے کے لیے اس کے گھر آنے پر شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ مگر واسطی بیگم نے رانیہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ایلیزا کی فکر مت کرو، آپ کی آنٹی تو چاہتی ہیں کہ تم ہمیں کھانے کے لیے بلاؤ، اور آج کے لیے بھی تمہاری بہت مہربانی۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رانیہ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ واسطی بیگم جلدی سے بولی، تنویر نے آج مجھے نبض دی، نہ کہو کہ یہ میڈیکل ہنر اس کے پاس نہیں۔ واسطی بیگم نے انگوٹھا اچھالا اور کہا، جب تنویر نے میری نبض چھوئی تو جہاں بھی درد تھا وہ کم محسوس ہوا۔ واقعی حیرت انگیز تھا۔ دوپہر میں اس نے کارڈن کو فارمیسی بھیجا کہ میرے لیے کچھ روایتی ادویات لے آئے، اور اس نے پیسے لینے بھی نہ دیے۔ کیا ایسے شخص کو کھانے پر مدعو کرنا غلط بات ہے؟ تنویر، میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ رانیہ نے پوچھا اور یہ سن کر گھبرا گئی۔ ہڈیوں کی کمزوری، گردوں کی کمی اور بے خوابی، یہ سب عمر بڑھنے کے ساتھ ظاہر ہونے والی علامات ہیں۔ تنویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ مسائل عموماً بظاہر اتنے خطرناک نہیں لگتے، مگر اگر علاج نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ صحت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ امی، آپ نے مجھے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ رانیہ نے شکن خم کر کے کہا، اگر اسے پہلے معلوم ہوتا تو وہ واسطی بیگم کو معائنے کے لیے ضرور لے جاتی۔ ارے بیٹی، مجھے لگا تھا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو ایسے مسائل آئیں گے۔ واسطی بیگم نے پہلے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، بزرگوں کی باتوں سے گھبراتی نہیں تھیں۔ یہ ساری باتیں سن کر رانیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اب تنویر کو روزانہ کھانے پر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ البتہ تنویر شرمندہ نہ ہوا۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جلدی سے پیچھے لگا آیا۔ جب ایلی نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس نے وہی مانوس خوشبو محسوس کی اور لاشعوری طور پر بھوک محسوس کی، اس لیے اس نے بے باکی سے رانیہ کے سینے کو چھو لیا۔ عام طور پر گھر میں کچھ درمیانی عمر کی عورتیں ہوتی تھیں، اس لیے رانیہ نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اس لمحے اس کے پاس جو بڑا آدمی تھا، اس کے بیٹے کی یہ حرکت رانیہ کے گال گرم کر گئی۔ رانیہ نے ایک بھی نظر ڈالے بغیر بیٹے کو اوپر لے جا کر دودھ پلایا۔ شاید تنویر جانتا تھا کہ رانیہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ منظر سوچ کر اپنی عصا مضبوطی سے پکڑ گیا۔ وہ واقعی اپنے بیٹے پر رشک کرتا تھا۔ وہ خود بہت اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، نہیں، وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنی خود پر قابو بھی کھو گیا۔ آخر کار جب رانیہ بیٹے کو گود میں سمیٹے نیچے آئی تو تنویر لاشعوری طور پر اس کے سینے کی طرف دیکھنے سے خود کو روک نہ سکا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو بد چلن؟ رانیہ نے اس کی نظر پکڑ لی، شرم سے لال ہو گئی اور اسے سخت نگاہ سے دیکھا۔ رانیہ کی شرمندگی بھری ادا دیکھ کر تنویر نے ہونٹ کھینچا اور کہا، کیوں چڑھ رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے تمہارا ذہن بھی کتنا گھٹیا سوچتا ہے۔ بتاؤ بھی تمہارے دماغ میں کیا آیا تھا؟ کوئی گندی سوچ آ گئی کیا؟ کیا تم اب بھی اپنے گال پٹوانا چاہتے ہو؟ رانیہ نے دانت کچکچا کر کہا، یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں سینے کی طرف جھانکتے نہیں دیکھا۔ تنویر نے بھویں اٹھا کر سنجیدگی سے کہا، میں تو بس مشاہدے میں ماہر ہوں، بس تمہارے سینے کو دیکھا تو یوں لگا کہ تم اوپر جا کر واپس آنے کے بعد تمہارے سینے میں تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ آہ! الفاظ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا سالم پاؤں سختی سے ٹھوکر مارا گیا، اوپر چڑھ کر پاؤں سے ٹھوکر۔ اگر تم نے ایک اور بےہودہ بات کہی تو چاہے یقین کرو یا نہیں، میں ابھی تمہیں باہر نکال دوں گی۔ رانیہ نے شرمندہ چہرے کے ساتھ دھمکی دی۔ تنویر، رانیہ کیا تم مجھے گھر سے نکالنے والی ہو؟ تنویر نے کوئی گھبراہٹ ظاہر نہ کی، بلکہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلیوں سے ایلی کی ٹھوڑی کو گدگدایا۔
جس پر ایلی نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا اور یہ منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ ایلی کو اتنی خوشی سے ہنستے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی دن میں تنویر سے بہت مانوس ہو گیا ہو۔ رانیہ سخت بے چین ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں بھرا اور رخ موڑ لیا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اصل میں تمہیں تمہاری ماں کی حالت کے بارے میں کچھ بتانے والا تھا، تنویر نے دھیرے لہجے میں کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ان کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر رانیہ فوراً گھبرا گئی۔ یہ میری ہی غلطی تھی کہ ابھی تک دھیان نہیں دیا۔ تنویر تو سیکنڈ کے لیے چونکا، لیکن پھر سمجھ گیا کہ اس دنیا میں اگر کوئی واسطی بیگم کے لیے سب سے زیادہ فکر مند اور مجرم محسوس کرتا ہے تو وہ رانیہ ہی ہے۔ آخر کار رانیہ نے ایلیزا کا چہرہ اور زندگی سنبھالی، اور اب وہ بھرپور کوشش کرتی تھی کہ واسطی بیگم کی بہترین طرح دیکھ بھال کرے۔ تمہاری ماں نے پچھلے کئی سالوں سے کوئی مکمل جسمانی معائنہ نہیں کرایا۔ ان کے امراض نسواں میں کئی مسائل ہیں۔ تم جلدی سے علاج کراؤ، بہتر ہے کہ ایک جامع جسمانی معائنہ کرایا جائے۔ رانیہ ساکت رہ گئی۔ ایلیزا کے جسم میں آنے کے بعد سے اس نے واقعی کبھی بھی واسطی بیگم کا چیک اپ نہیں کروایا۔ دارالحکومت پہنچنے کے فوراً بعد وہ خود ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور پھر حمل اور ولادت میں الجھ گئی۔ واسطی بیگم بھی اپنی تکلیف چھپاتی رہیں تاکہ بیٹی فکر مند نہ ہو۔ رانیہ نے کانپتے لہجے میں کہا، میری ماں کو کہیں سرویکل کینسر تو نہیں؟ تنویر، شاید نہیں، لیکن ان کی نبض دیکھ کر لگتا ہے کہ سروکس میں کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ اگر اس کا فوری علاج نہ کیا گیا تو یہ آسانی سے کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میں نے اسپتال میں ایسی کئی مثالیں دیکھی ہیں۔ زیادہ تر بزرگ خواتین یہ بیماری اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ وقت پر توجہ نہیں دیتی یا اخراجات سے بچتی ہیں۔ ابھی میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا تاکہ آنٹی کو برا نہ لگے۔ آخر کار وہ بزرگ ہیں اور میں مرد ہوں۔ شکریہ۔ رانیہ کے دل کی کیفیت بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بھی نرم پڑ گئی۔ میں کل ہی امی کو ہسپتال لے جاؤں گی۔ تنویر، میں ڈین کو پہلے سے بتا دوں گا تاکہ سیدھا ٹیسٹ ہو اور نتیجہ جلدی آ جائے۔ رانیہ اصل میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ آخری جملہ سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تم صرف ایک سرجن کے ماہر ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ تم نبض بھی دیکھ لیتے ہو۔ تنویر نے کبھی اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں پر غرور نہیں کیا، مگر اب اس کی تعریف سن کر عجیب سا فخر محسوس ہوا۔ میں نے پہلے طب کی عام تعلیم حاصل کی، پھر آہستہ آہستہ سرجری اور میڈیسن دونوں میں مہارت حاصل کی۔ تمہیں یقین نہ ہو مگر میرے پاس 10 سے زائد میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں۔ رانیہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا، جب اتنی قابلیت ہے تو پھر اسپتال واپس جا کر کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی صلاحیت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تنویر حیران رہ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں اسپتال واپس جاؤں؟ اس نے جلے ہوئے لہجے میں رانیہ کو غور سے دیکھا۔ رانیہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی، پھر آنکھیں گھما کر بولی، مجھے اس سے کیا کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ؟ تنویر نے مایوسی سے اپنی ناک چھوئی۔ کچن میں واسطی بیگم نے چپکے سے باہر جھانکا۔ رانیہ اور تنویر کو یوں 2 دن سے ہنستے بولتے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے پر تیار ہیں تب تک امید باقی ہے۔ اگلے دن رانیہ کمپنی نہیں گئی بلکہ واسطی بیگم کو اسپتال لے کر گئی تاکہ مکمل طبی معائنہ کرایا جا سکے۔ یہ اچانک معائنہ کس لیے؟ واسطی بیگم گھبرا گئیں۔ کیا تنویر نے کل تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے بس اتنا کہا کہ آپ کی عمر میں سالانہ چیک اپ بہت ضروری ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی صحت مند نظر آ کر بھی اندر سے اتنی بیمار ہو سکتی ہیں۔ یہ میری غفلت ہے کہ میں بیٹی ہونے کے ناطے آپ کا وقت پر دھیان نہ رکھ سکی۔ واسطی بیگم کا دل پگھل گیا۔ میری بیٹی کتنی نیک ہے۔ تمہارے باپ کو تو ہمیشہ یہ شکایت تھی کہ تم لڑکی ہو، لیکن آج دیکھ لو، بیٹی ہی اپنے والدین کو اصل سکون دیتی ہے۔ رانیہ کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایلیزا نے محض ایک مرد کی خاطر خودکشی کی، اتنی خود غرضی سے۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ واسطی بیگم کی زندگی کیسی ہوتی۔ اس زندگی میں سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ سفید بالوں والے کو سیاہ بالوں والے کو دفنانا پڑے۔
اسپتال پہنچنے کے بعد ڈین نے خود دونوں کو جسمانی معائنے کے لیے ریسیو کیا۔ رانیہ کو خاصی جھجک ہوئی۔ اس نے کہا، ڈین صاحب آپ اپنے کام کیجیے، آج تو میں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے دی۔ ڈین مسکرا کر بولا، کیا تکلیف؟ آپ تو لغاری کارپوریشن کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہیں، یوں سمجھیے آپ ہی میری باس ہیں۔ رانیہ نے فوراً منع کیا، ڈین ایڈورڈز ایسا نہ کہیے، میں تو صرف ایک بزنس ویمن ہوں اور آپ میڈیکل کے ماہر ہیں۔ ڈین ایڈورڈز ہنسا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آخر کیوں وہ لاڈلا بیٹا تنویر آپ کے سامنے سر جھکا بیٹھا۔ رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور تنویر کے موضوع پر بات بڑھانا نہیں چاہا۔ ڈین ایڈورڈز نے کہا، سچ بتاؤں تو میں آپ کو پہلے صرف سنڈی جیسی ایک اداکارہ ہی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے مجھ پر کہیں زیادہ اثر ڈالا۔ دونوں ہی تنویر کی پرانی گرل فرینڈز تھیں، لیکن فرق دیکھیے، سنڈی تو آئے دن میرے پاس آ دھمکتی تھی، کبھی کہتی تھی فلاں کو آپریٹ کر دیں، کبھی کسی کو۔ حالانکہ سرجری تو اصول کے مطابق قطار میں ہوتی ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں مانتی تھی، الٹا چیئرمین لاغاری اور اس کی بیوی کو کہہ دیتی تھی کہ مجھ پر دباؤ ڈالیں۔ ہائے! رانیہ کے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی ٹھیک نہیں، کئی مریض تو نازک حالت میں ہوتے ہیں اور فوری سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈین ایڈورڈز نے لمبی سانس لی، جی ہاں، اور بعض مریضوں کی سرجری تو معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، دوسرے ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بضد رہتی تھی کہ مجھے ہی کرنا چاہیے، ظاہر ہے میں بھی تھک جاتا ہوں۔ وہ مریضوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ملک کا اعلیٰ ترین ڈاکٹر تھا۔ دولت مند لوگ اپنی جان کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی سرجری ہو تب بھی بہترین ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ سراسر وسائل کا ضیاع تھا۔ کچھ دیر بعد ڈین ایڈورڈز نے رانیہ کی طرف سنجیدگی سے دیکھا، مس ایلیزا، اصل میں آج آپ سے ایک گزارش کے لیے آیا ہوں۔ رانیہ نے کہا، جی۔ ڈین ایڈورڈز نے ہلکا سا گلا صاف کیا، جیسے کچھ جھجک رہا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تنویر کو جلد از جلد واپس اسپتال آنے کے لیے قائل کریں، چاہے وہ کبھی کبھار او پی ڈی ہی کیوں نہ کرے۔ اس کی مہارت ایسی ہے کہ سچ کہوں تو مجھ جیسے ڈائریکٹر کو بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی سرجیکل مہارت ٹاپ 10 میں شمار ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کیس میں کامیابی کا امکان صرف 5% ہو اور تنویر مین سرجن ہو تو یہ شرح 10% بڑھ جاتی ہے۔ رانیہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈین ایڈورڈز اس سے یہ فرمائش کرے گا۔ یہ سچ تھا کہ اگر کوئی تنویر کو قائل کر سکتا ہے تو وہ وہی تھی، لیکن یہ تنویر کی ذاتی زندگی کا فیصلہ تھا۔ ڈین ایڈورڈز نے کرب سے کہا، میں نے کئی بار اسے فون کیا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے سرجری سے دور ہے، اب ہاتھ پرانا سا ہو گیا۔ مگر میں کہتا ہوں، چاہے اس کا آپریشن کا ہاتھ کمزور بھی پڑ گیا ہو، اس کے دماغ میں علم اور تجربے کا خزانہ ہے۔ وہ صرف کلینک بھی کھول لے تو ہسپتال کا بہترین ڈاکٹر بن جائے۔ اس نے ایسے امراض تشخیص کیے ہیں جو اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور ایسے مریض جن کی زندگی چند ماہ باقی تھی، ان کی عمر کئی سال بڑھا دی۔ ڈین ایڈورڈز نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر ایسا شخص طب سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ پورے آسٹریلیا کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ رانیہ نے چند لمحے سوچا، پھر سر اٹھا کر کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ اسے قائل کروں۔ ڈین ایڈورڈز نے دل سے کہا، شکریہ، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اسی وقت الٹرا ساؤنڈ روم کا دروازہ کھلا۔ میڈیکل ایگزامینر ایک رپورٹ لیے باہر نکلا اور بولا، کیا واسطی بیگم کے گھر والے یہاں موجود ہیں؟ رانیہ چونکہ بیگم چونک کر آگے بڑھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی، میری ماں کی رپورٹس کیسی ہیں؟ جی، میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ رانیہ کا دل زور زور سے دھڑکا اور وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ میڈیکل ایگزامینر نے کہا، ہم نے ان کی سروکس پر ایک پولپ پایا ہے۔ رانیہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ڈین ایڈورڈز آگے بڑھا اور رپورٹ ہاتھ میں لے لی۔ یہ پولپ ذرا بڑا ہے۔ میڈیکل ایگزامینر نے وضاحت کی، جی ہاں،
اس کے لیے سرجری ضروری ہے، ہم تو صرف معائنہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ علاج کے لیے مریض کو گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کرنا ہوگا۔ ڈین ایڈورڈز نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ایروین سے رابطہ کریں، وہ گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ مریض کو ان کے حوالے کر دیں، وہی داخلہ کے کاغذات مکمل کروا دیں گی۔ یہ سب طے کرنے کے بعد ڈین ایڈورڈز نے رانیہ کو تسلی دی، جس کا چہرہ فکر سے بوجھل تھا۔ خوش قسمتی سے یہ صرف ایک پولپ ہے، بس کاٹ دینا ہوگا، اگر بڑا نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑا ہو گیا، اگر توجہ نہ دی جاتی تو یقیناً خون بہنے لگتا اور مزید امراض پیدا ہوتے۔ یہ سن کر رانیہ نے سکون کی سانس لی۔ ڈین ایڈورڈز نے مزید کہا، ہاں، مگر پولپ نکالنے کے بعد اس کا پیتھولوجیکل ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے تاکہ یہ یقین ہو کہ کہیں کوئی اور بیماری تو نہیں۔ میں آپ کو ڈاکٹر واکر کا نمبر دے دیتا ہوں، وہ ہمارے اسپتال کی سب سے ماہر گائنیکولوجسٹ ہیں اور اس فیلڈ میں بہت تجربہ رکھتی ہیں۔ آپ بلا جھجک ان سے بات کریں۔ رانیہ نے شکر گزار انداز میں کہا، شکریہ ڈین ایڈورڈز۔ واسطی بیگم کو فوراً گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر واکر نے اطلاع پا کر انہیں خود ایڈمٹ کر لیا۔ اس دن واسطی بیگم کو اسپتال کے VIP کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی سرجری تھی۔ ڈاکٹر واکر نے نرمی سے کہا، یہ نہ بالکل بڑی سرجری ہے نہ چھوٹی، بعد میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ واسطی بیگم، آپ نے بڑی لاپرواہی کی ہے، اتنا بڑا پولپ اندر موجود تھا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خوش قسمتی ہے کہ وقت پر سامنے آ گیا، ورنہ اگر یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا تو مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ کو 3rd ڈگری کا سرویکل ایروشن بھی تھا، جو کافی سنگین ہے۔ اگر بوقت علاج نہ کیا تو یہ آسانی سے کینسر کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں خواتین میں سرویکل کینسر کتنا عام ہو چکا ہے، خاص طور پر 50 سال سے اوپر کی عمر میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ واسطی بیگم کانپ گئیں، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رانیہ کو سخت جرم محسوس ہوا۔ اگر اس بار تنویر نے نبض دیکھ کر اشارہ نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ سنگین حقیقت نہ جان پاتی۔ سارے کاغذات مکمل کرنے اور فیس جمع کروانے کے بعد واسطی بیگم نے خوف زدہ انداز میں کہا، یہ سب تنویر کی بدولت ہوا، اگر اس نے میری نبض نہ دیکھی ہوتی تو تم مجھے کبھی بھی چیک اپ کے لیے نہ لاتی۔ ہم سب تو سمجھتے تھے یہ معمولی سی بات ہے۔ رانیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دل ہی دل میں اس نے بھی مانا کہ تنویر کا یہ احسان وہ بھول نہیں سکتی۔ واقعی فرق پڑتا ہے جب ایک قریبی دوست ڈاکٹر ہو، وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو عام انسان کے بس کی نہیں۔ واسطی بیگم نے کہا، تم گھر چلی جاؤ، کوئی نرس میری دیکھ بھال کر لے گی۔ ویسے بھی پرسوں میری سرجری ہے، تمہیں الیان کا خیال رکھنا ہے۔ ہائے، سب میری ہی خطا ہے، بیماری کا وقت بھی اچھا نہ نکلا۔ رانیہ نے کہا، فکر نہ کریں، میں نے نینی رکھی ہوئی ہے۔ واسطی بیگم نے فوراً کہا، پھر بھی گھر کے کسی فرد کی نگرانی ضروری ہے، کون جانے وہ نینی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے۔ آج کل کتنے کیسز آن لائن آتے ہیں کہ نینی بچوں کو مارتے ہیں۔ میں اپنی پوتی کے لیے بے فکر نہیں ہو سکتی۔ دوپہر 1 بجے نرس نے واسطی بیگم کا بلڈ سیمپل لیا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رانیہ نے چونک کر سر گھمایا۔ تنویر اندر داخل ہوا، ہاتھ میں چھڑی، لمبا قد، بھورا سویٹر پہنے اور اس کی شخصیت میں وہی مخصوص وقار۔ پیچھے کارڈن چل رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں 2 تھرمل باکس اٹھائے